अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। कहा जाता है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सबसे तवील एक्टिव यानी जंगी सरहद है। ये सरहद 3600 किलोमीटर तवील है और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको अपनी सरहद पर 3 खौफनाक जंगी डॉक्ट्राइन्स का सामना है। पहली जंगी डॉक्ट्राइन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के नाम से जानी जाती है और ये डॉक्ट्राइन इंडियन जंगी हिकमत अमली है और इस हिकमत अमली के तहत भारत अपनी फ़ौज की कुल 7 कमांड्स में से 6 कमांड्स पाकिस्तान की सरहद पर अप्लाइड कर चुका है। भारतीय फ़ौज की मशकें, फ़ौजी नकलो हमल के लिए सड़कों, पुलों और रेलवे लाइन्स की तामीर और असला ज़ख़ीरा करने में तेज़ी इसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। इस खौफनाक डॉक्ट्राइन के तहत भारत सूबा सिंध में जोग्राफियाई गहराई हासिल करेगा। सिंध को पाकिस्तान से काटा जाएगा और इसके बाद बलूचिस्तान और बिलखसूस गवादर की जानिब कदम बढ़ाए जाएंगे। कहा जाता है कि इस जंगी मंसूबे की कामयाबी के लिए भारत को सिंध में जस्कम और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मदद हासिल होगी। ये वो भारतीय नजरिया है जिससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा लाहक है। लेकिन ये अलग बात है कि पाक फौज और मुल्क की दिफाई इदारे दुश्मन की इन मजमूम रेशा दवानियों की सद्देबाब के लिए चौकस हैं और पाक फौज की जारी अज़्म-ए-नौ मशकें इस सिलसिले की कड़ी हैं जिसके तहत पाकिस्तान की फौज जारियाना दिफा की तैयारी कर रही है। दूसरी जंगी डॉक्ट्राइन को अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जंगी हिकमत अमली है। इस मंसूबे के तहत अफगान जंग को बतदरीज पाकिस्तान के अंदर लेकर आना और पाकिस्तान में पाक फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग शुरू करवाना है। अगर इस जंगी नजरिए पर ताराना नजर डाली जाए तो मंसूबा साज इस हिकमत अमली में बड़ी हद तक कामयाब नजर आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कम अज कम 2 लाख फौज हालत जंग में है और ये अब तक अपने 20,000 जवानों की लाशों को कांधा दे चुकी है। कहा जाता है कि इस जंग के लिए अमेरिका और भारत का आपस में ऑपरेशनल इत्तेहाद है और इसराइल तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहा है। इस साजिश के तहत शिया सुन्नी फसादात को फरोग देने के लिए टारगेट किलिंग और वादी सवात में नफाज शरीयत का अलम बुलंद भी किया गया। तीसरी डॉक्ट्राइन को 4th जनरेशन वारफेयर का नाम दिया जा रहा है और कहा जाता है कि इस डॉक्ट्राइन के तहत अमेरिका और उसके कासलैस इत्तेहादी पाक फौज को कमज़ोर करने के दरपे हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम में मुख्तलिफ हरबों के जरिए दूरी पैदा करने की काविशें तेज़ करना, मरकज़ी हुकूमतों को कमज़ोर करना, सूबाइयत को हवा देना, लिसानी और मसलकी फसादात करवाना और मुल्की मीडिया को ख़रीद कर अवाम में मायूसी, बेचैनी और इज़्तिराब पैदा करना इस जंगी हिकमत अमली का शाखसाना है। नाज़रीन, इन 3 महाज़ों पर दुश्मन पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमला आवर है, लेकिन क्या हमारी हुकूमतें और इदारे चौकस हैं, चौकन्ना हैं और इन मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए कोई हिकमत अमली भी वज़ा कर रहे हैं कि नहीं? और क्या इन ख़तरात के होते हुए खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब ही रहेगा या शर्मिंदा तामीर भी हो पाएगा? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफा के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप, शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और राना अतर जावेद साहब तज्ज़ियाकार हैं, एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं जो डिफेंस से रिलेटेड आपने लिखी है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ये 3 तरह के डॉक्ट्राइन्स की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है कि जो इंडिया की तरफ से एक बनाया गया और जिसके तहत इनफैक्ट दाखिल होना है सिंध में और सिंध से होते गवादर तक लेके जाना है और पाकिस्तान को इन इलाकों से महरूम करना है। लगता है कि कुछ तरह के डॉक्ट्राइन चल रहे हैं। पहला डॉक्ट्राइन तो ये कहा जा रहा है, जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन उन्होंने बनाया, हमने एक बड़े वाज़ेह मैसेज दिया कि देखें हमारी सलामती को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा हुआ तो हमारे लिए हर तरह के हथियार जो हैं उस सलामती के लिए इस्तेमाल होना हमारी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। न्यूक्लियर भी शामिल है, उसमें न्यूक्लियर शामिल है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है समझने की वो ये थी कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में अगर एक मुल्क आपके मुल्क के अंदर घुसाया है,
اپنی فوج لے کے، بے شک چھوٹا چنک ہے، چھوٹے گروپ میں اس نے بہت بڑی ٹیریٹری لی، اب وہ آگے ہماری ٹیریٹری میں، اور ہماری ٹیریٹری سے نکالنے کے لیے ہم جو چاہے کریں، جو جی چاہے کریں ہمارا، کیونکہ ہم نے تو اپنا ملک واپس لینا، ہم تو اس کے ملک میں جا کے نہیں کچھ کر رہے. چنانچہ ہم نے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں وہ بنائے، اور ہم نے کہا جی کہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز مار کے اس جگہ کو خالی کرا دیں گے جو جگہ بھی کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو آپ تو اس سے لازماً ایک توڑ، بہت مؤثر قسم کا توڑ سامنے آیا. لیکن جیسا یہ تو پھر الٹیمیٹ آپشن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوگا. الٹیمیٹ آپشن تو ڈیفنس ہی نہیں، آپ کی بیسک آپشن تو ڈیفنس ہی ہوتی ہے کہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن اتنی ملتی رہے کہ کسی بھی سٹیج پہ دشمن جو ہے وہ آپ کو آؤٹ وٹ نہ کر دے. یہ نہ ہو کہ وہ اندر دوڑے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے، پھر آپ اس کے بعد شروع ہوں. تو یہ تو ہمیشہ، اور یہ الحمدللہ آج دن تک یہ چیز، جب میں بھی سروس میں تھا تو ہمیں ایمپل وارننگ ملتی تھی کہ ہم اپروپریٹ ایکشنز لے سکتے تھے، اس کے مطابق ہم بارڈرز کو جا کے بیٹھ سکتے ہیں. تو سب سے اچھا طریقہ پہلا تو یہی ہے کہ آپ دشمن کو اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن ہم نے تو دیکھا سر، وہ نیول بیسز پہ ہوں یا باقی حملے ہوں، یا ایون کہ ہم نے اے پی ایس میں دیکھا ہے یا اب فضائیہ کے کیمپ پہ حملہ ہوا ہے، اس میں تو کچھ ٹیررسٹ تو وہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو نہ تو کہیں پہ ہماری وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے. میں اس کا بھی آپ کو وضاحت دوں گا نا کہ کیسے. اچھا، یہ تو یہ ہو گیا ڈاکٹرن، جس میں کہ ہم ان کو پہلے وہیں روک لیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی انکرشن ہو جاتی ہے، اندر آ جاتے ہیں، تو ہم ہر طرح کے ہتھیار استعمال کریں گے. ہم کنونشنل سے انکنونشنل تک جو بھی ہمیں ضرورت ہو پڑی سکتا ہے وہ کریں گے، وہ ہم کریں گے. اچھا، اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے بات کی، اس کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن سے تعلق نہیں تھا، جو آپ نے کہا کہ جی وہ پاکستان کو گوادر تک کاٹنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے، یہ ہاٹ والے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ اس کے لیے بھی تیار ہے. یہ ایک پوری جنگ ہے جو آپ کرنا چاہیں کہ جی ایک کنٹری ٹو کنٹری، ایک آل آؤٹ وار آپ نے شروع کر دی، تو اس میں یہ رانا ادر صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شریک کرتے ہیں. انٹرنل فورسز کو جو یوز کرنا اس میں ڈاکٹرین میں ہے کہ جیسکم جیسی تنظیمیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن آرمی یا پاکستان کے اب تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ شاید MQM بھی بھارت سے مدد لیتی رہی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کافی حد تک وہ اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہاں پہ فیلئر تھا، ہماری حکمت عملی پہ، یا لگتا تھا کہ ہم نے آنکھیں بند کی تو جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں اسے ہونے دیا؟ شاہد صاحب، ایکچولی یہ جو ہے نا، اس کو ایک اور اسپیکٹ سے بھی آپ دیکھیں، چونکہ یہ اس وقت جو امپوزڈ ہے پاکستان پہ وہ ہے سب کنونشنل وارفیئر. اس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک ہے سوشل کیوس اپلیکیشن، جس کی وہ کرتے ہیں سوشل کیوس تھیوری ہم کہتے ہیں، کہ جس میں گراؤنڈ پہ سیکٹیرین ڈیوائڈز، ایتھنک، ریلیجس، اس کے کمبینیشن سے آپ جو معاشرے میں جو آپ کا سوشل فیبرک ہے یا یونٹی ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کریں، اور جو ایلیمنٹ آف ڈس لائلٹی ہے اس کو سپریڈ کریں ان دا شیپ آف کے اینٹائی اسٹیٹ ایلیمنٹس، جس میں آپ کی رٹ بتدریج ایروڈ ہو جاتی ہے. ایک یہ اسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا اہم اسپیکٹ سب کنونشنل وارفیئر کا ہے، وہ ہے کہ جب آپ انٹرنلی انگیج ہے آپ کی کنونشنل فورس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بارڈر آلریڈی ویسٹرن بارڈر انگیج ہے، تو ہندوستان کو جو آپ نے سندھ والی بات کی ہے، وہ دراصل یہ بات صحیح ہے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو ایک چیز نے پریونٹ کیا، جس کی اشارہ دیا ہے جنرل صاحب نے، وہ اس کے علاوہ بھی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی جو آپ کی ہے، اس نے بھی اس کو پریونٹ کیا. لیکن طارق صاحب، میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا یہ سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی ایک حکمت عملی ہمارے ہاں نظر آ رہی ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ایک ریکوائرڈ ایک طرح سے ایفرٹ ہونی چاہیے، وہ کہیں پلیس آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میں ایک وقت تھا کہ ہماری سب سے بڑی جو کمزوری تھی وہ اصل میں ہماری اپنی گراؤنڈ فورسز میں تھی. اگر آپ 65 کی جنگ کو دیکھیں تو اس کا بھی تجزیہ کرے پوری طرح، تو ایئر فورس اس کے پاس بڑی اسٹرینتھ تھی اس وقت پہ. نیوی میں اپنی جرت موجود تھی، انہوں نے ایک دو افزوں کو استعمال کر ڈالا، اس سے کیا کہتے ہیں، بڑی کریج کی بات تھی. وہ ایک ایکسٹراڈنری کریج ہوتا ہے جو بعض اوقات بہت زیادہ غیر معمولی سا. بری افواج کی پوزیشن اس وقت اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. بہت کم لوگ اس وقت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کم از کم 1500 ٹینکس جو ہیں پاکستان آرم فورسز کے، جو کبھی ان کی ہسٹری میں نہیں رہی تھی، وہ 125 ملی میٹر کی اس کیا کہتے ہیں وہ گنز ہیں، اس کیا کہتے ہیں ان پہ لگی ہوئی.
ماڈرن سسٹمز لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس کے علاوہ دوسرے جو چھوٹے کیلیبر کی گنز والے ٹینک ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو ایک بہت بڑی آرمرڈ فارمیشنز جو ہیں وہ پاکستان میں کبھی نہیں اس طرح رہی تھیں جو اب ہمیں حاصل رہی ہیں اس وقت ہیں. دوسرے یہ کہ ہمارے پاس راکٹ سسٹمز بہت زیادہ آ گئے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں. میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف. تو وہ جو گراؤنڈ سے کسی قسم کی تھریٹ ہے انڈیا کی طرف سے، وہ اگر ہوگی بھی تو اس سے پہلے کہ کبھی نیوکلیئر وار کی طرف ہم جائیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی زاویے سے گراؤنڈ فورس کے استعمال کی وجہ سے کو کامیابی حاصل کر سکتے. لیکن انٹرنلی ڈسٹرب تو کیا ہوا ہے. انفیکٹ اگر بلوچستان کی بات کریں اس وقت آپ کی فوجی قیادت بھی، آپ کی سیاسی قیادت بھی یہی شور مچا رہی ہے کہ پاکستان میں مداخلت انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. تو کافی حد تک تو لگتا ہے کہ ڈیزائن کے اوپر وہ اپنا کامیاب رہے ہیں. اچھا، یہاں میں جزوی طور پر آپ سے اتفاق یوں کروں گا کہ جہاں ابھی تک ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد امریکی چھتری اسٹریٹجک امبریلا کے تحت ہندوستان نے وہ دہشت گردی کا جو ہم پہ ایک دھبا لگایا گیا ہے اس کو وہ امریکی نہیں لگا رہے ہیں لیکن وہ اب بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر اتنی مداخلت کی جائے کہ پاکستان مکمل طور پر غیر مستحکم رہے، اور یہی ان کے مفاد میں بھی ہے. مثلا میرے مفاد میں یہ ہے پاکستان کے کہ انڈیا کی کئی سٹیٹس ہو جائیں. بالکل ہے. بہت سے لوگ کہیں گے ایک غیر مستحکم انڈیا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں، میں کہوں گا کہ ہے. آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک اینیمی سٹیٹ ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنانے کا جو تصور ہے وہ تبھی ہے جب اس کے ساتھ آپ کے بنیادی مسائل حل ہو جاتے ہیں. ورنہ اینیمی سٹیٹ کو، دشمن ریاست کو دشمن کے طور پر شناخت رکھیں اس کی قائم، اور پھر مذاکرات کریں. اب میری بات کو غلط نہ سمجھیں. حالت تو یہ ہے کہ اوفا میں ہم نے کشمیر کو کہیں چھوڑ دیا، اب تو دہشت گردی کے معاملات کو لے کے بات کہی ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب وہ کازکستان ہو، اوفا ہو، بیلاروس ہو، عطا آباد جھیل ہو جہاں پہ وزیر اعظم کی تقریر ہوتی ہے، یہ تمام فورم ہوتے ہیں جس پہ آپ کشمیر کا، سیاچین کا، سرکری کا ذکر کرتے ہیں، جس سے بھارت ڈیفینسو پہ جاتا ہے. چنانچہ میں اس طرح سے افغانستان کی طرف واپس آؤں گا. بھارت کے پاس جو واحد راستہ رہ گیا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، اصل میں وہ افغانستان ہے. تو اگر ہم دو کام کرتے ہیں اس وقت، اور اس سے بڑی سخت آج کل اختلاف ہو رہا ہے میری اس رائے سے، لیکن میں قائم ہوں اس پہ اور بڑی سوچ کے ساتھ. پاکستان کے اندر آپ مشرق سے مغرب تک اپنی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ختم کریں اور سوشل کیاس والی جو بات کی جنان صاحب نے، اس مسئلے کو حل کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سرحد کے اس پار کوئی حکومت قائم نہیں ہے. اگر غنی جو ہے وہ آپ کا دل سے کہیں دوست بھی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی آیت اترتی ہے نہیں کہ جناب اس کیا کہتے ہیں کہ تم پاکستان، لیکن اس کے باوجود اس کی صحیح نہیں ہے. تو اگر اس کی نیت بھی ٹھیک ہے تو اس کے پاس اندرونی طور پر سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ اندرونی طور پر اپنی سرحد تک جانا ہے، اور اس کے بعد میں نے کوورٹ ایکشنز کی بات کئی دنوں سے میں کر رہا ہوں، آپ اس کا استعمال کریں. بڑی ریاستیں اپنے مفادات کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں. یو یوز دی تھیوری آف پلازیبل ڈینائبلٹی، اور اس کو میں ایک عام شہری کے طور پر کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک سرونگ جنرل تو نہیں کہے گا. آپ کو لگتا ہے کوورٹ آپریشنز اس مسئلے کا حل ہے؟ اور سیکنڈلی ایک اور ڈاکٹرین کی بات بھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک اور ڈاکٹرین کی بات کی جا رہی ہے امریکن ایف پیک ڈاکٹرین، وہ بھی ایک ایسا ہے جس کے تحت پاکستان کی فوج کے خلاف گوریلا وار اور پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں اس جنگ کو اس طرف لے کے آنا، وہ تو لگتا ہے کہ وہ جنگ اسلام آباد تک آ پہنچی ہے؟ وہ ڈاکٹرین میں بڑی اچھی طرح لگتا ہے کہ مکمل یہاں امپلیمنٹیشن. دو تین باتیں ہیں، پہلے پیچھے کے حوالے سے پھر آپ کے یہ میں کویشچن پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بہت زیادہ جو پرابلم یا خطرات ہیں وہ ہمیں اپنے لوگوں سے ہیں، جس میں آپ مثال دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی شرمناک رویہ اختیار کیا گیا اوفا میں. یہ اپنے ملک کو جو آپ نے ایک وقت میں نقصان پہنچایا صرف اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے، اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو آپ کر چکے ہیں اپنے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ
ہمارے لوگ سادہ لو ہیں، اور وہ سادہ ہیں یا جو بھی لیڈر بڑے مکار ہیں جو ان کو ایک رستے پہ چلا لیتے ہیں. مثلا میں الطاف حسین کی بات کرتا ہوں. اس شخص کے ہمیشہ سے بڑے مضموم عزائم تھے اس ملک کے لیے، لیکن وہ عوام کو مہاجروں کے دکھ، اور اس میں کسی مہاجر کا کوئی دکھ حل نہیں ہوا، صرف ان کے دکھ ختم ہوئے جو اس کے ساتھ لیڈر اس کے عزائم میں شامل ہو کے لگے رہے اور انہوں نے اپنی جیبیں گرم کی. لوگوں نے جس نے روکنا تھا انہوں نے اس وقت تو نہیں روکا جب تک وہ کرتے رہے. میں اس کی بات ہے، میں سب کی بات دیکھیں، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں اپنا دکھ بتا رہا ہوں. اگر آپ کا جنرل مشرف کی طرف اشارہ ہے تو میں آپ کو بڑا واضح کہوں کہ اس نے بہت گند مچایا اس معاملے میں، یہ اس کی کرتوت تھی. میں اگر فوجی افسر کی حیثیت سے آپ کو انالیسس دے رہا ہوں تو مجھے انالسٹ سمجھیں، یہ نہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی اینکر ہیں وہ فوراً اس طرف جا کودتے ہیں کہ جس نے کیا جی اس نے، پھر وہ تو میں کہتا ہوں یار میں اس کا چچا لگتا ہوں کہ تم مجھے یہ سنا رہے ہو. ایک انالسٹ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل خارجہ سطح کے اوپر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے. میرے خیال میں آج بھی ایسے نہیں ہے. اگر یہ ہمارا فیصلہ ہوتا تو اوفا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہوتا ہم نے. وہ میرے خیال میں کہتے ہیں کہ جب وہ سیم پیج پہ نہیں ہے تو تب جا کے مذاکرات بھی نہیں ہو سکے. جب ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ تو پھر اوفا ہوتا ہے. پھر اگر آپ سمجھ کی بات کو سمجھا دیں کہ جی یہ ایسے ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر وہ باتیں تو غلط ہے کہ سیم پیج پہ. میرے خیال میں سیم پیج پہ تو کوئی نہیں ہے. یہ اس کام میں تو نیچرلی نہیں ہے. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ آج آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو 1994 میں 95 میں ہوئی، اور ہم اس وقت 1992-93 سے رو رہے تھے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، جو لیڈرز ہیں، ناٹ دی پبلک. اس وقت جنرل وحید کاکڑ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور انڈین امبیسڈر آیا اور اس نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں. ٹائم ہوا، اس نے کہا جی آپ کشمیر میں گڑبڑ کرا رہے ہیں. تو جنرل وحید نے کہا کہ دیکھو کشمیری خود اٹھے ہوئے ہیں، آپ کون سا ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو 7 ڈویژن فوج وہاں رکھ کے تو ان کو مار رہے ہیں، اور ہم یہاں سے صرف ایک اخلاقی مدد ان کی کر رہے ہیں. اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ثابت کر دے کہ کسی شکل میں انوالوڈ ہے وہاں کے اس میں، تو ابرپٹلی ایک چیز نکلی ہے. اس نے کہا جی پھر آپ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کراچی کے لیے تیار ہیں، جو کراچی میں ہم پھر آپ کے لیے کریں گے. اور کراچی میں 1900 یہ کہا گیا تھا بالکل جنرل وحید کو یہ کہہ کے گیا وہ انڈین امبیسڈر. تو یہ تو اس وقت سے ادھر ملے ہوئے ہیں. اب ان کے عوام کی آنکھوں میں انہوں نے مٹی ڈالی رکھی، اور وہ اس آدمی کو یوں پوچھتے رہے، اس کو پیر بنایا ہوا، جو کہ خود اندر سے ایک بکاؤ آدمی تھا. لیکن سر فوج کے آپ کی بات کو روکتے ہوئے کہ فوج کے بارے میں کہتے ہیں بڑا منظم ادارہ ہے سر، وہاں تو چیزیں ٹریول کرتے ہیں. کیا جنرل وحید کے ساتھ جو بات ہوئی تھی جنرل مشرف کو نہیں پتا تھا جس نے ایک نئی زندگی دی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ ہم کو ایک نئی زندگی دی انہوں نے. بات سنیں تو ایک ایسی انٹائر کنٹری فورس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، تو سر یہ آپ اس کا رونا روتے ہیں. چودھری برادران اور ساری دنیا کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جمہوریت ختم کی گئی ہے یا جو بھی ہے ختم، تو وہ کیوں ساتھ مل گئے تھے؟ یہ سارا مفادات کا قصہ ہے. آپ کا ملک اگر مفاد پرست ٹولے چلاتے رہیں گے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملٹری رولر اگر وہ آیا ہے تو اس کو بیساکھیاں وہاں قائم رہنے کے لیے مہیا کی ہیں سیاستدانوں نے. اگر این آر او کرائے اس سے ساتھ مل کے آپ کس کی کرتوتوں کو روئیں. اچھا اب آپ بات کر رہے ہیں، میں دوسری طرف آتا ہوں جو طارق صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں ہمارا جو اپنا ڈاکٹرن ہے وہ بیسیکلی ڈیفینسو ڈاکٹرن ہے. ہم نے کوئی کسی کی ٹیریٹری پر نظر نہیں رکھی ہوئی، اگریشن ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم کشمیر کے مسئلے کا حل ضرور چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ڈیفنس کے لیے اپنی تیاری کرتا ہے. اس میں ہم یہ بالکل بات درست ہے کہ انڈیا نیومیریکلی ایک بہت بڑی فوج رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کا کمپیریٹیو ہم نے جو پیرٹی رکھی ہوئی ہے وہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ڈیفنس کے لیے ٹروپس چاہیے، اگر انڈیا آفینسو کے لیے بڑھاتا ہے ہم اپنے ڈیفنس کے لیے اتنی چیز کر لیتے ہیں. اور ڈیفنسو سسٹم کے لیے ہم نے کاؤنٹر سسٹمز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل کافی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں یہ نیوکلیر والی کہ ہم یہ کریں گے، وہ ایک آپشن کی بات ہے. وہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جنگ میں پہلی بات تو یہ کہ ہم انشاءاللہ تمہیں اندر آنے نہیں دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ مت ذہن میں رکھو کہ ہم اس پہ اتفاق کر جائیں گے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ نہیں ہوگا، پھر ہم جانے نہیں دیں گے. تو یہ ہمارا ڈاکٹرن یہ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا اب آپ نے ایف پاک کی بات کی. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ ایف پاک وہ بھی تو ایک ڈاکٹرین ہے جو کافی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے. پاکستان کے اس جنگ میں شامل بھی ہو چکا ہے، وہ جنگ پاکستان کی طرف آ بھی چکی ہے.
پاکستان کے اندر ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی ہمیں نظر آتی ہے اور اینٹی آرمی ایلیمنٹ بھی نظر آتے ہیں ہمیں پبلک کے اندر. گو کے مختلف پاکٹس ہیں لیکن اگین نظر آتی ہیں ہمیں. دیکھیں یہ ہمارے جو بھولے بھالے پاکستانی ہیں جو گڈ اور بیڈ طالبان کی رٹ لگاتے صبح سے رات تک تھکتے نہیں ہیں اور اپنے ملک کو اپنی افواج کو الزام دیتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو اگنور کرتے ہیں, ادھر کیمپ آپ نے رکھا ہوا ہے, ان کو شرم آنی چاہیے, اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل سازشوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ایف پاک پاکستان نے نہیں بنایا, یہ امریکہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا اور اس ایف پاک میں اس کے نیچے پروٹیکشن رکھی انڈیا کے لیے اور اس کو لا کے وہاں بٹھایا. میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر امریکن مخلص تھے تو آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے نورستان سے اپنی چیک پوسٹیں کیوں اٹھائیں جب ہمیں لگا دیا کہ سوات میں آپ اٹیک کریں. اور اگر 8 سال سے ان کے ٹروپس جتنے بھی تھے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ چیک پوسٹ اپنی ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ملا فضل اللہ کو راستہ دینا کوئی بات بنتی تھی؟ اس دن سے ان کی بدنیتی ظاہر تھی. تبھی جنرل کیانی نارتھ وزیرستان میں گھستا نہیں تھا اس زمانے میں, وہ کہتا تھا میں نے ان کے کہنے پہ نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا ہمیں. یہ لوگ ادھر چلے گئے. اچھا اب جب نیٹو اور امریکہ کی پوری فورس پڑی ہوئی ہے وہاں پہ تو ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ جب ملا فضل اللہ کے چند ساتھی وہاں دوڑ کے گئے تھے ان کو مار کے ختم کر دیتے؟ اب تو وہ پوری فورس تیار ہو گئی نا ان کی مہربانی سے, انڈیا اور بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ وہ ان کو کر کے. تو شیرازی صاحب یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم آج جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ کی افواج, یہ بہت ساری اور قوتیں انٹرنیشنل جنہوں نے کہ سازشیں یہاں رکھی ہوئی ہیں ان کے خلاف, ان کے ہوتے ہوئے ان کی بہت گندی سوچ جو پاکستان کے بارے میں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں آج کھڑی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں. یہ بات میں آپ کی طرف ادر صاحب لے کے آؤں گا کہ جہاں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سیاسی قیادت انڈیا کے پاکستان کے اندر انوالومنٹ کا تو کھل کے اظہار کرتی ہے, لیکن باقی جو قوتیں کر رہی ہیں ان کے معاملے میں بڑی ایک عجیب سی خاموشی ہے. تو یہ ایک کمپرومائز سائلنس کیوں ہے؟ اگر ہم انڈیا کا نام لے سکتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم کہیں کہ امریکہ اس ملک کے اندر بھی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ساتھ جو نیٹو اتحاد ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہی رہیں. پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلا بھی گیا ہے, سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی لے کے آئے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی گروپس کو جو ہے یا گوریلا وار ہے جو کچھ بھی وہ واٹ ایور جو کر رہے ہیں, تو اس کا اظہار ہم کیوں نہیں کرتے جو کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, میرے خیال میں 2-3 وجہ ہیں. ایک تو ہے کہ پبلک جو ہے اس کے لیول پہ اظہار ضرور ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کے لیول پہ کیوں نہیں ہوتا سر؟ میں وہ اسی پہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے, گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا, کیونکہ آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ کہ جو ملٹری جو آپس میں بات کرتے ہیں جب وہ نیگوسیشن ہوتی ہیں یا بات چیت ہوتی ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ اس پہ یہ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری کمیونیکیشن جو آپ لسننگ کے ذریعے, لسننگ پوسٹ کے ذریعے جو پتہ چلتی ہیں وہ بتائی بھی جاتی ہیں. پرابلم اس میں یہ ہے پبلک کیوں نہیں ہوتا سر؟ انڈیا کے معاملے پہ تو پبلک کر دی ہم نے. میں بتاتا ہوں آپ کو پبلک اس لیے نہیں ہوتا. آپ امریکہ کے معاملے میں پبلک ہوتا ہے, امریکہ کے معاملے میں تو بہت زیادہ پبلک ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہیٹڈ کنٹری تھا میں یہ وہ تو ہے, لیکن اگین ہماری اسٹیٹ یہ کہہ تو نہیں رہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ بھی کچھ کر رہا ہے. تو بیچاری انڈیا کو بھی نہیں کہنا چاہتی. دیکھیں ایک بات اس معاملے میں تو کافی ڈوزر لے کے جا رہے ہیں سر, وہ تو یو این میں لے کے جا رہے ہیں. نہیں ڈوزر لہرائے ہیں یہاں پہ, شرائع صاحب کہنے کے لے کے جا رہے ہیں. جی بالکل ضرور. شرائع صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ایویڈنسز ہوتے ہیں, جو سپر پاور ہے, پہلے ہمیں یہ تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. وہ امریکہ آپ کا اینیمی کنٹری نہیں ہے, پہلے تو یہ ہمیں یہ پکی بات ہے کہ امریکہ از ناٹ یور اینیمی کنٹری. امریکہ جنرل صاحب آپ سے اتفاق نہیں کریں گے. نہیں, میں بتاتا ہوں, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ سپر پاور ہے اور امریکہ نے آج تک جتنی وارز ہوئی ہیں, ویتنام وارز ہوئی ہیں, کورین وارز ہوئی ہیں, کہیں بھی ہوئی ہے, جاپان پہ بم گرائے ہیں, وہ اس دور میں پاکستان کا تو کوئی وہ نہیں تھا کنفرنٹیشن ان کی مسلمانوں کے ساتھ بھی. جو امریکنز ہیں چونکہ وہ دے آر بگ, اور وہ جو ان کے ڈیزائنس ہیں فار چائنا اور فار دس پارٹ, اس کو ری ڈیزائن کرنا ٹیریٹری کو, انہوں نے سہارا لیا ہندوستان کا. اور ان کو یہ امید تھی یا مے بی ابھی بھی ہے کہ شاید پاکستان اپنا ڈیفینس نہ کر سکے. لیکن چونکہ پاکستان نے لیٹلی ایک بہت اچھی ڈیفینس پہ اپروچ کی جس میں رشیا کے ساتھ انٹریکشن بڑھی ہے,
جس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپس چائنا کے ساتھ ہوئی ہے، سی پیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اسٹریٹجک انہوں نے ڈیزائن تھے وہ سلو ڈاؤن بھی ہوئے ہیں. آپ کو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، امریکہ بے شک بہت طاقتور ہے، سارا کچھ ہے، 26 ملک بھی ساتھ ہیں اس کے، لیکن یقین کریں جو افغانستان کے اندر اگر امریکہ اور فیو ایئرس ٹھہر گیا تو یہ میں مطلب میں اپنی پروفیشنل اسیسمنٹ دے سکتا ہوں کہ امریکہ ول بلیڈ at the hands of Taliban and other groups, not at the hands of any other power. اور ہندوستان کا بھی یہی حال ہوگا، اس کی وجہ کہ اتنے 100 سال، ہزاروں سال تک جو افغانستان کی تاریخ ہے اس کو امریکنز نہیں بدل سکتے، کیونکہ الیگزینڈر دا گریٹ سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے اسی جگہ پہ آئے ہیں اور اسی طرح ہوا ہے، یہی سنیریو تھا اس وقت بھی، اور اس کے ریزلٹس مختلف نہیں ہوں گے. اس لیے میرے خیال میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کی بجائے جو میرا خیال ہے، جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہمیں پرو پاکستان ویو ہونا چاہیے. اس میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو امریکنز ہوں، ہندوستانی ہوں یا افغانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے سامنے ڈٹ کے کرنا چاہیے. یہ جو اوفا یا جو جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں ناٹ بیکاز آن دا سیم پیج، لیکن کنسیو نہیں کی جاتی پاکستان کی ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی رجیم کو. اسے کنسیو کرنا لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے اب تک آپریشن ہوئے ہیں، مجھے بتائیے سوات سے لے کر، پولیٹیکل ڈسپینسیشن بالکل نہیں ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی جب ری ہیب کا ٹائم آئے گا آئی ڈی پیز کا، یہ سب کا، آپ مجھے بتائیے کہ معذرت کے ساتھ دبئی تو چلے گئے پرائم منسٹر، وچ از اے سیڈ انسیڈنٹ فار دا کنڈولنس. تو آپ کے خیال میں ان کو نہیں، وہ آج تک ٹروپس کو ملنے، میرا پوائنٹ ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل ڈائیڈ ایٹ دا بارڈر، ہمارے اپنے شہید ہوئے نوجوان آفیسرز، سولجرز. تو بھئی آپ جائیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے یا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نہ جائیں؟ میرا خیال میں پرو ایکٹیونیس جو نہیں ہے، دوسری کنسیو نہیں کر رہا ہے، آئیڈیا نہیں کنسیو کر رہا ہے، کیونکہ جو روٹین میں وہ یہ رہا ہے کہ جب یہاں پہ کوئی گڑبڑ زیادہ ہو جاتی ہے یہ اپنا سامان لے کے سارے لیڈرز بھاگ جاتے ہیں. پھر چلیں، میں کہتا ہوں کہ میں ایگری کروں گا کہ دیکھیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے لیے ہیلتھی نہیں ہے. پاکستان کے معاشرے میں سسپینڈ ہو جاتا ہے ایک پروگرس اور ڈیولپمنٹ، مانتے ہیں، مگر جب ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں اس کے بعد یہ سلوک کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی تجزیے ہونا چاہیے، اس کے اوپر ضرور بات ہونا چاہیے کہ کیوں ہوتا ہے. طارق صاحب، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کنسیو کرنے کا جو ایک ایشو ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سیریس ایشو ہے، یا لگتا ہے کہ اونرشپ کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، سول قیادت کی طرف سے چیزوں کو اس انداز میں اون نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی آپ کو کہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سولو فلائٹ، سارے معاملات کو خود ہی دیکھنا ہے، کسی اور کو نہ تو بتانا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ ایک نیشنل کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے؟ اگر آپ میاں نواز شریف کی تینوں وزارت ہائے عظما کا تجزیہ کریں اور ان کی نفسیات اور ان کے سوچ اور ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو اس میں ریاست کو چلانے کا جو بنیادی تصور ہے جو حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے. سر ریگن آیا، وہ کوئی لائق آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک رومن امپائر کا تصور تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے. چاچا انہوں نے $3 ٹریلین کی ایکسپینڈنگ کر دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، اس کی ملٹری کو. میں ان دنوں واشنگٹن میں ہی تھا اتفاق سے. کیسپر وائن برگر ان کا ڈیفنس سیکرٹری تھا اور جان لیون نیوی سیکرٹری. اور میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ قرض لیا یا جو کچھ کیا، انہوں نے وہ جو ویتنام کے دور کا ملیز تھا اس کو ختم کر دیا. یہی اس وقت تک امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. حملے، لڑائیاں، بات کی باتیں ہیں. آپ کی ذہن میں ایک بڑا تصور ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ریاست کو چلانا ہے. باقی جو آپ کو ایک بہترین ٹیم چاہیے ہوتی ہے، میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر حکمران نہیں ہیں. ان کے ذہن میں ریاست جہاں بانی کا تصور جو ہے، اسٹیٹ کرافٹ کا، وہ ہے نہیں کو واضح. بس دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے اور وہ بڑا حقیقی ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر یہاں پر زیادہ مسائل پیدا ہوں، جیسے انڈیا کے ساتھ ہوں، کچھ اور ہوں، تو اس میں شاید ہماری حکومت کو خطرات درپیش ہوں گے آرمی کی طرف سے. یہ ان کے ذہن میں وہ آگے نہیں بڑھتے، لہذا وہ ایک حد سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے انڈیا کے خلاف بھی. اب دیکھیں، یہ بڑی خوفناک بات ہے جس کا اعتراف اس نے سرتاج عزیز نے کیا تھا یہ، اور پی ٹی وی کے انٹرویو میں کیا تھا کہ ہم نے انڈیا کے کہنے پر کشمیر کا لفظ جو ہے اس کمیونیکے سے نکالا تھا.
یہ سرتاج عزیز کا پی ٹی وی کا انٹرویو ہے جو ٹکر کے ساتھ گھنٹوں چلتا رہا تھا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ یقین یہ بات بالکل درست ہے کہ ملک کے اندر مجموعی صورتحال ایسی ہے سیاسی پارٹیوں کی حد تک بھی ایک این آر او کے نتیجے میں جو ایک خرافات ہوئی تھی اس ملک میں. آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام وہ سیاستدان جن کی اکثریت نہیں ہے وہ میاں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ ہیں. حالانکہ میاں نواز شریف کی اپنی 2/3 اکثریت ہے. وہ اسی خوف میں مسلسل مبتلا ہیں کہ کس طرح میں نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے. ایک بات میں ذرا انڈیا کے متعلق کہنا چاہتا ہوں. ضرور ایک پورا اوورال پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. سے ایک فکرہ اس پرابلم سے نکلنا کیسے باہر ہے؟ اب لگتا ہے کیسے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں بالکل آپ سے کہوں گا آپ صرف ریسیونگ اینڈ پہ نہیں رہ سکتے. آپ حکمت عملی کی دنیا میں اسٹریٹجی کی دنیا میں صرف دفاعی کارروائیاں اندرونی طور پہ نہیں زندہ رہ سکتے. آپ نے کچھ باتوں کا آرام سے خفیہ انداز میں کسی نہ کسی شکل میں دوسرے ملکوں کو جواب دینا ہوتا ہے. اگر آپ اس تھیوری پہ نہیں چلیں گے تو آپ کی فورس کا اثر جو ہے جو آپ نے تیار کر بھی لی ہے وہ باہر نہیں جا سکے گا. وہ ملک تو کر رہے ہیں افغانستان کے ذریعے جیسے انڈیا کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان کے ذریعے پاکستان میں 15 سال سے انہوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے. میں ذرا سی رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے یا اسامہ کی وجہ سے جو بھی ہے انہوں نے ہمارا کیا کیا انہوں نے ایک جنگ ہم پہ مسلط کی اس ملک پر جس میں دہشت گردی کا تصور نہیں تھا. وہ تو دیکھیں نہیں ذرا سی مجھے بات میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک بڑا ملک ہے اور ان کی پالیسیاں لیکن ہمیں تو اپنے انٹرسٹ کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. نہیں اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں مشرف کے خلاف میں لاکھ باتیں کر لوں اس وقت جو بھی شخص بیٹھا ہوتا سول یا اس نے یہی فیصلہ کرنا تھا جنگ میں شامل ہٹ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ بات پتہ کس نے کہی تھی ایک ذرا سی آپ کی جگہ سے یہاں پر وہ ایمبیسڈر ہوا کرتا تھا پیلسٹائن کا عبد الرحمان. تو اس سے میں نے ایک دفعہ پوچھا اس کا انتقال ہو گیا 20 سال پیس کور اس کا ڈپلومیٹک کور کا. میں نے کہا یہی سوال میں نے کہا اگر مشرف انکار کر دیتا تو اس نے چھٹتے ہی مجھے جواب میں کہا تھا the United States would have attacked پاکستان. اگر بش کے وہ پہلی تقریر جو اس نے 9/11 کے بعد کی تھی وہ یاد رکھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 3-4 سال گزر گئے ہیں تو اپنی پالیسی پہ ریویو نہ کریں. یہ افسوس کی بات ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس جنرل صاحب آپ کی طرف سے کیا اس اتحاد کے خلاف پاکستان بھی کوئی ریجنل اتحاد بنائے تب جا کے اس مسئلے سے جان چھڑائی جا سکے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھا جائے. اس میں آپ کی افواج وہ بھی اللہ کے فضل سے بالکل الائی میں اپنے خطرات کے لیے وہ بھی ایسی نہیں ہیں کہ کوئی بالکل ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے. یہ چیزیں نہیں ہوگی لیکن ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرنی چاہیے. میں یہ جیسے پیرزادہ صاحب جتنا دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ انڈیا دشمن ہے ہمیں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے. اس کے لیے میاں صاحب کی جو سوچ ہے وہ درست نہیں ہے. ایک پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مفادات کو پس پشت رکھ کے تو کوئی دوستی کی خواہش رکھے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ملک کے ساتھ زیادتی ہے. آپ تجارت یہ وہ ساری باتیں کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ جو آپ کو آپ کا جینا حرام کرنا چاہتا ہے, جو آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتا, ہاکی نہیں کھیل سکتا. بہت شکریہ تمام شرکاء کا. وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں عطر صاحب آپ سے سوری کہوں گا. اسی کے ساتھ تمام شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے تھاٹس میں اپنی پالیسی میں کلیئرٹی لانی ہوگی. ہمیں دشمن کو دشمن کہنا ہوگا اور دوست کو دوست کہنا ہوگا اور انٹرنلی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا تبھی جا کے ہم ان خطرات سے نمٹ پائیں گے, ورنہ مشکل صورتحال یوں ہی چلتی رہے گی. اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.